ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. عزیزان گرامی، قبل اس کے کہ کچھ عرض و معروض کی جائے، اپنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان محترم، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سرزمین ہبلی میں اس حقیر، اس خادم مسلک اعلی حضرت کو آپ تمامی حضرات نے یاد فرمایا. لائق صد مبارکباد ہیں وہ تمام منتظمین کہ جنہوں نے دامے قدم درہم سخنے اس جلسہ پاک کو منعقد کرنے میں اپنا وقت، پیسہ، انرجی، ہر طرح سے اپنے آپ کو اس جلسے کے حوالے کیا. سبحان اللہ. سننے میں بہت کچھ آیا تھا، لیکن الحمدللہ یہاں پر مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں اور ان کے چاہنے والوں اور ان پر اپنی جانوں کو نثار کرنے والوں کا یہ ٹھاکے مارتا ہوا مجمع اس بات کا ثبوت ہے کہ حق دبانے سے دبتا نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. تاج شریعہ، تاج شریعہ. عزیزان گرامی، میں نے اب تک اپنی زندگی میں ایک چیز سمجھی ہے. میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ لوگوں نے میکینکلی جو لوگ جانتے ہوں گے، کبھی کسی کھلونے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی بڑی بڑی انڈسٹریز میں اسپرنگ کو لگے ہوئے دیکھا ہوگا. اسپرنگ کو لگے ہوئے دیکھا ہوگا. اس اسپرنگ کو جتنا دبایا جاتا ہے، اس اسپرنگ کو جتنا دبایا جاتا ہے اور اس کے بعد جتنی تیزی سے چھوڑا جاتا ہے، اس کی اسپیڈ بھی ایسی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آنکھوں کے سامنے سے سیکنڈوں میں اوجھل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور جتنی تیزی سے دباؤ گے اتنا یہ اوپر جائے گی. اور آسان سوال اور آسان جواب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مسلک اعلی حضرت کی ویلوسٹی بھی اسی اسپرنگ کی طرح ہے. سبحان اللہ. اس کو جتنا دبائیں گے یہ اتنی تیزی کے ساتھ آسمان پر جائے گا. ہاں، کیا بات ہے. جتنی تیزی سے دباؤ گے، جتنی طاقت سے دباؤ گے، اتنی طاقت اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ آسمان پر جائے گا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. عزیزان گرامی، یہ مسلک اعلی حضرت امام احمد رضا کا مسلک نہیں ہے.
ये इनके बाप दादाओं की जागीर नहीं है, ये इनके औलादों की जागीर नहीं है, ये मसलके आला हजरत सादात की अमानत का नाम है। सुभान अल्लाह। आज जो अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं कि मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, एक जमाना यह था कि अली का नाम लेकर मोमिन और मुनाफिक में फर्क किया जाता था, और यह दौर आज भी है। जब भी नारे हैदरी लगाओ, बावाज़े बुलंद लगाओ, सुभान अल्लाह। क्योंकि अली का नाम लेना बावाज़े बुलंद मेरे रसूल की सुन्नत है। आहा, क्या बात है। अली का नाम जब भी लो, बावाज़े बुलंद लो। एक शख्स गया जाकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मजलिस है, महफिल है, हम लोग बैठे रहते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं चलता कि सामने वाला मोमिन है या मुनाफिक। समझ में यह नहीं आता कि सामने वाला मोमिन है या मुनाफिक। तो आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम जानना चाहते हो कि सामने वाले का मिजाज मुनाफिकत वाला है या वो शख्स मोमिन है, तो उसके सामने अली का जिक्र किया करो। अगर चेहरा खुश हो जाए, अगर चेहरा खिल जाए, तो समझ लेना मोमिन है। अगर चेहरा बिगड़ जाए तो समझ लेना ये मुनाफिक है। उसी तरह ये आज ये कसौटी थी ना, जैसे सुनार के घर में जाओ, आप सुनार की दुकान पर जाओ और उससे कहो कि मुझे ये सोना बेचना है, और सोना बेचने के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, एक काला पत्थर लेगा, उस पर घिसेगा और घिस कर देखेगा कि ये असली है या नकली। उसको, उस पत्थर को क्या बोलते हैं? उस पत्थर को कहते हैं कसौटी, उसको कहते हैं कसौटी। उसी पर घिस कर असली और नकली का फर्क लगाया जाता था। तो अब मोमिन और मुनाफिक की कसौटी का नाम अली है, लेकिन आज के दौर में ये कसौटी बरेली का इमाम पूरी कर रहा है। अगर मोमिन देखना हो तो मसलक आला हजरत का नाम लेना। अगर खिल जाए, खुश हो जाए, तो समझना सुन्नी सहीउल अकीदा है। अगर बिगड़ जाए तो समझना कोई खोट है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। समझ लेना कोई खोट है, मसलक के खिलाफ गया। अजीज़ाने गिरामी, बहुत से लोग आज तरह तरह की बातें करते हैं, मसलक ये, मसलक वो। अजीज़ाने गिरामी, कुत्ते को कभी घी हजम नहीं होता। क्या बात है। मसलक आला हजरत प्योर घी है, प्योर घी है। ये हर किसी को समझ में कैसे आएगा? मसलक आला हजरत वो है कि जो अबू बकर सिद्दीक ने बताया। सुभान अल्लाह। मसलक आला हजरत वो है जो फारूक आजम ने बताया। मसलक आला हजरत वो है जो उस्मान गनी ने बताया। मसलक आला हजरत वो है जो हैदर कर्रार ने बताया। मसलक आला हजरत वो है जो हसन मुज्तबा ने बताया। मसलक आला हजरत वो है जो हुसैन शहीद करबला ने बताया। सुभान अल्लाह। कहा जाता है कि मसलक आला हजरत के मानने वाली यानी हम बरेलवी। आज हमको यही कहा जाता, भाई देखो फला ने ये कहा कि अपने आप को बरेलवी ना कहो, लेकिन ये लोग बरेलवी कहते हैं। मियां वो टाइम और था कि जब हमको तंजियन ये बताया जाता था कि ये बरेलवी हैं। आज हम फख्र से कहते हैं, सीना चीर कर दिखाएंगे तो बरेली का अहमद रजा दिखेगा। सुभान अल्लाह। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत।
عزیزان گرامی، یہ ہے مسلک اعلی حضرت. وہ ٹائم اور تھا کہ جب ہم کو طنز میں کہا جاتا تھا. آج ہم فخر کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں فخر سے ہم بریلوی ہیں. ہم تو سیدھا یہ کہتے ہیں ہم بریلوی سید ہیں. ہم بریلوی سید ہیں. آج کل آپ کو یہ بھی بہت سے ملیں گے. 3 طرح کے سید ملتے ہیں. 3 طرح کے سید آج کل مارکیٹ. آپ نے حسنی سید دیکھے ہوں گے جی ہے نا. آپ نے حسینی سید دیکھے. آپ نے حسینی سید دیکھے. آپ نے امام زین العابدین کی اولادوں میں سے زیدی سادات دیکھے. آپ نے امام باقر کی اولادوں میں سے باقری سادات دیکھے. اس طرح سے لے کر آپ نے ان ائمہ جن سے نسل رسول چلی ان کی اولادوں کو آپ نے دیکھا. لیکن عزیزان گرامی اس ٹائم 3 ٹائپ کے سادات دکھ رہے ہیں آپ کو. ایک تو آل، جن کو کہتے ہیں آل سید. ایک تو آل کہ جو نسل ہے حسنی ہے حسینی ہے. آپ دیکھیے ہمارے سامنے جیتی جاگتی مثال مسلک اعلی حضرت کا ایک پاسبان، ایک سیدزادہ بیٹھا ہوا ہے. یہ ہیں آلے، یہ ہیں آل. اور دوسرے آپ کو دکھائی دیں گے پالے سید. ابا تو سید پال لیا، 3 نسلیں گزر گئیں، بن گئے سید. اور اب وہ بھونکتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف. اللہ اکبر. ہمارے مقدسات کے خلاف زبانوں کو دراز کرتے ہیں، ان پر لعن و طعن کرتے ہیں. اور تیسرے ہو گئے، ایک تو ہو گئے پالے، ایک تو ہو گئے آل، دوسرے ہو گئے پالے، تیسرے ہو گئے سالے. سالے سید وہ کہ بھائی کہیں شادی ہو گئی، یہ بالکل مذاق کی بات نہیں ہے، کہیں شادی ہو گئی، اہلیہ سید تھیں، اس کے بعد ان کی کوئی رشتہ داری بڑھی تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ فلانے سید لکھ لیا. اور اب وہ جو نسل بڑھی وہ نسل تو رہی دوغلی. عزیزان گرامی، آپ ان نقلی لوگوں سے کیا امید رکھو گے کہ وہ ہمارے مقدسات کی عظمت یا تکریم بیان کریں گے؟ نہیں. پورے ہندوستان میں آپ کو یہ 2 نسلیں ملیں گی جو ہمارے شیوخ کے اوپر، ہمارے صحابہ کرام کے اوپر اپنی زبانوں کو دراز کر رہے ہیں. کیا وہ احسان بھول گئے جو صدیق اکبر نے اس دین محمدی پر کیے، جو فاروق اعظم نے اس دین محمدی پر کیے، یا عثمان غنی نے اس دین محمدی پر کیے؟ کیا وہ احسانات بھول گئے؟ اگر وہ احسان یاد نہیں تو میں کہتا ہوں کہ تم اسلام کے سچے پکے ماننے والے نہیں. پھر اس کے بعد پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، پھر عوام کو، کیونکہ آج کل تو ہم لوگ لقمہ تر بنے بیٹھے ہوئے ہیں. لقمہ تر ہم امت مسلمہ بنی بیٹھی ہے، تو ہمارے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں کے بارے میں فلاں کے تعلق سے فلاں چیز بولتے ہیں. یہ پروپیگنڈے اور یہ سازشیں بند ہونی چاہیے. اگر میں شاسن اور پرشاسن تک یہ اپنی بات بتانا چاہتا ہوں اور میری بات پہنچائے میرا پرشاسن کہ ہم مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے وہ صوفیہ ہیں کہ جنہوں نے دیش کی آزادی سے لے کر آج تک سنگھرش کیا ہے. ہم پر ظلم ہوئے، ہماری گردنیں کاٹی گئیں اور ہمیں ہی اوپر سے ایک سازش کرنے والا بنا دیا جاتا ہے. آج یہ بتائیے کہ کیا ہمارا ایک معاملہ یہ سن لیجئے کہ کیا مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے اتنے ہی افراد اس حبلی میں ہیں؟
اگر بات جب مسلک اعلی حضرت کی آئی تھی تو گھر کا بچہ بچہ یہاں پر کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ معاملہ کہ آپ بڑے یا میں، علماء میں آپ باہری یا ہم باہری، آپ مقامی یا ہم باہری، یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. آپ کی سیاست آپ کے کمروں تک محدود ہونی چاہیے، سڑکوں پہ نہیں آنی چاہیے، ورنہ یہ اسی طرح سے اپنا زور آپ تک دکھائیں گے اور آپ کو توڑنے کی کوشش کریں گے. نہیں، اب جب یہاں سے اٹھے ہم لوگ تو ہم لوگ اس چیز کو تہیا کریں کہ مسلک کے نام پر جب بات آئے گی تو ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا. ابھی ہمارے برادر بزرگوار حضرت رفیق صاحب قبلہ، علامہ رفیق صاحب قبلہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بیلگام میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے جس کو جماعت رضائے مصطفیٰ. عزیزان گرامی، جماعت رضائے مصطفیٰ کوئی چھوٹی موٹی تنظیم کا نام نہیں ہے. بے شک بے شک. جماعت رضائے مصطفیٰ میرے اعلی حضرت نے قائم کی تھی. سبحان اللہ. اسی قائم کردہ تنظیم کے زیر اہتمام ایک مسجد بن رہی ہے. اب یہ بتائیے کہ ہمارے گھروں پر شادیاں ہوتی ہیں، کتنے کتنے لاکھ ہم خرچہ کرتے ہیں، کتنے کتنے کروڑ ہم خرچہ کرتے ہیں. میں تو ببانگے دوہل کہتا ہوں، یہ دہیج لینا اور دینا دونوں بند ہونا چاہیے. دہیج مکت شادیاں ہونی چاہیے. ہم اس ڈاوری کے خلاف ہیں اور امت مسلمہ ہمیشہ سے اس ڈاوری کے خلاف ہے. اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے اپنی نسل کے لیے، اگر تمہیں اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہی ہے تو جا کر کم سے کم ایک اینٹ کا ٹکڑا مسجد میں لگا دو، اور جب تک وہ مسجد قائم رہے گی تب تک ثواب جاریہ تمہیں ملتا رہے گا. یہ جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے بیلگام میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام، عزیزان گرامی، ایک اینٹ کا ٹکڑا بھی اگر آپ لوگوں کا وہاں لگ گیا تو جب تک یہ مسجد قائم ہے، اور قائم تو رہے گی انشاءاللہ، تا قیامت قائم رہے گی، اور قائم کیوں بھی نہ رہے، میرے رسول کی دین محمدی کے پاسبانوں کی یہ مسجد ہے، اور ایسے کے نام پر ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اس دین کے لیے وقف کر دی تھی. سبحان اللہ. ایسے کے نام پر ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی تھی. میں تو تعجب کرتا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے ابا فلاں، میرے ابا ڈھما، میرے دادا دھما. عزیزان گرامی، تاج الشریعہ ایک ایسی ذات تھی کہ جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا باپ یہ تھا، بلکہ یہ بتایا کہ دیکھو اختر رضا کا علم یہ ہے، اس لیے آج یہ شخصیت تاج الشریعہ بنی. پدرم سلطان بود والا معاملہ نہیں تھا یہاں. یہ پدرم سلطان بود والا معاملہ نہیں تھا. یہ تک بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ اپنا جھولا خود لے کر پیدل چلا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے. ہے ایسی سادگی آج کے پیروں میں، پیرزادوں میں. ان کو لگژری گاڑی چاہیے، مرسڈیز بی ایم ڈبلو چاہیے، اس سے نیچے وہ اتریں گے نہیں. اے سی چاہیے کیونکہ گرمی لگے گی. قربان جاؤں اس تاج الشریعہ پر کہ جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس دین محمدی کے لیے وقف کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میرے ازجد کو، میرے ازجد کو اگر تم اس شریعت محمدی کا پابند نہ دیکھنا تو اس کو ازجد یا میرا بیٹا نہ ماننا. اور عزیزان گرامی، آج الحمدللہ ہندوستان میں ایک ہی قائد نظر آتا ہے، سبحان اللہ. بے شک بے شک. جو اپنے باپ داداؤں کی سچی وراثت کو لے کر پوری دنیا میں مسلک اعلی حضرت کا ڈنکا بجا رہا ہے. ایسا ہے قائد میرا. بے شک بے شک. اور لوگ یہ کہیں قائد، اگر ہمت ہے تو جا کر بیٹھو قائد ملت کے سامنے. جب جا کر تمہارے سامنے بولا گیا کہ نکل کر آؤ، بہت چیلنج کرتے تھے، یہ ایسے نہیں، وہ ویسے نہیں.
آج بھی یہاں پر سننے میں کچھ باتیں آئیں کہ بھائی یہ کہا گیا کہ ارے قائد ملت، ارے ان کو کیا معلوم، اسی کمرے سے اللہ کہاں اکبر۔ نکلتے ہیں۔ میاں اگر ہمت ہے تو ازجد رضا قاضی القضات فی الہند میرے قائد ملت کے سامنے بیٹھ کر اپنے علم کا جتنا پہاڑ لے کے بیٹھنا ہو بیٹھو، بے شک بتا دیا جائے گا کہ اعلی حضرت کے علم کا وارث میرا قائد ملت کیا شخصیت رکھتا ہے، سبحان اللہ، بے شک میرے تاج الشریعہ کا وارث میرا قائد ملت کیا شخصیت رکھتا ہے، میرے مفتی اعظم ہند کا وارث میرا قائد ملت کیا شخصیت رکھتا ہے۔ تو بھیا دور سے ہر ایک کو بول لیتا ہے، لیکن جب بات میدان کی ہو تو میدان میں آئیے، ارے قائد ملت تک تو بعد میں پہنچیے گا۔ یہ جو حامیان مسلک اعلی حضرت بیٹھے ہیں، ذرا ان سے ہی آ کر بیٹھ کر بات کر لیجئے۔ باتیں کہاں ہوں گی؟ باتیں یہ ہوں گی کہ صحابہ اہل بیت، ابھی ایک اور نیا فتنہ چل رہا ہے، صحابہ در والے اور اہل بیت گھر والے۔ کیا عجیب مذاق ہے۔ ایک بیچارے پیر صاحب اجمیر شریف سے، یار کتنا پیارا نام ہے اجمیر، سبحان اللہ، کیا شخصیت ہے اجمیر شریف کی، کیا ذات ہے اجمیر شریف میں، لیکن آج کی یہ ایسے چلغوزے چشتیت کو مجروح کر رہے ہیں، نکل کر آتے ہیں کہتے ہیں کہ صحابہ در والے، اہل بیت گھر والے۔ میاں اگر پلٹ کے سوال کو یہ کر لے کہ علی اہل بیت کب بنے، بہت خوب، علی سبحان میں اللہ، بہت عظیم نقطہ دے رہا ہوں اور یہاں سے آپ لوگ اس کو لے کے چلیے گا آگے، علی اہل بیت کب بنے؟ سیدہ کائنات کے نکاح کے بعد نا، بے شک بے شک، اس سے پہلے کیا تھے؟ صحابی۔ سیدہ کائنات رسول کی بیٹی بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ صحابیہ بھی ہیں۔ حسن و حسین سید شباب اہل جنت بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ صحابی بھی ہیں۔ تو اب اس عقل کے مارے کو یہ نہیں معلوم کہ یہ محبت اہل بیت کا چشمہ لگا کر خود اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ در والا کسے؟ در والا یعنی پاسبان، چوکیدار، ان کے کہنے کا مطلب تضحیق۔ اور وہی یہاں کے کچھ لوگ اس کو لے کر ٹہلتے ہیں کہ دیکھو صحابہ در والے اور اہل بیت گھر والے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ تم نے کم عقلی میں ان روافض کے نام کے ساتھ جس طرح سے صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی تضحیق کی ہے، کیا یہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم علی و فاطمہ کو دربان بولو؟ اب ان سے پوچھئے کہ روافض کے جملے استعمال کر کر اہل سنت کو گمراہ کرنا بند کریں، کیونکہ علم تو ہے نہیں۔ جو شخص مناظرہ کو مناظرہ بولے، جو شخص حسین شہید کربلا کو حسین شہید بولے، اور قسم خدا کی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ لوگ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نام تک نہیں لے پائیں گے، اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلک اور یہ اہل بیت، یہ صحابہ، یہ طلقاء۔ میاں ایک صاحب آئے ہم سے کہنے لگے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ بھائی انہوں نے بڑا سب و شتم کیا اور بڑا ستایا ہے اہل بیت کو، بڑا پریشان کیا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا کہ ذرا یہ بتائیے کہ نماز میں فرض کتنے ہوتے ہیں؟ نماز میں فرض کتنے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کی عزت کی قسم اپنا دائیں اور فوراً علامہ مولانا حضرت گوگل کو اٹھا کر سرچ کرنے لگے کہ نماز میں فرض کتنے ہوتے ہیں۔
ارے جن کو نماز کے فرائض نہیں معلوم وہ آج صحابہ اور اہل بیت کے مشاجرات پر گفتگو کر رہے ہیں. کل تک کبھی کوئی کام کیا کرتے تھے, کل تک کبھی مکینک تھے, کل تک پنچر بنانے والے تھے, کیا بات ہے, کل تک انڈے بیچنے والے تھے. جب دھندا چلا نہیں تو داڑھی بڑی کی اور پیر صاحب بن گئے, اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں, عوام کو کٹر پنتھی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اندھ بھکت بنا رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ بتاؤ کہ اگر رسول پاک کی شان میں جو گستاخی ہوئی تھی کتنے لوگ نکل کر باہر آئے تھے. الحمدللہ بریلی شریف سے میرا قائد کیا قاضی بات ہے, القضات فی الہند حضرت علامہ عزت رضا خان صاحب قبلہ نکل کر آئے, ہم لوگ ساتھ میں نکل کر آئے. آج یہ لوگ جو اپنے آپ کو سو کالڈ اہل بیت کا ماننے والا کہہ رہے ہیں, کتنے لوگ نکل کر آئے تھے. لیکن ذرا سی پیر پر بات آ جائے گی تو دنیا ایک کر دیں گے. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں, کسی کے خلاف بولنے کا بھی قائل نہیں ہوں, کسی کے خلاف چھیٹا کشی کا بھی قائل نہیں ہوں, لیکن جب بات ہمارے اعتقاد پر آ جائے گی تو ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں. اور مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کا یہی انداز پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ لوگ جب حق پر ڈٹ جائیں تو ہٹتے نہیں ہیں, پھر گردنیں کٹ جائیں ہماری. بات جب صحابہ پر آئے گی, بات جب اہل بیت پر آئے گی, یہ جاہل کہاں سے, یہ لوگ ادھر ادھر کے فیس بک اور یوٹیوب کی کلپوں کو کاپی کر کر وہیں پر 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ آن لائن ہو کر بکراتیاں جھاڑ رہے ہیں. ارے جن کو یہ نہیں معلوم کہ سردی میں استنجا کیسے کرتے ہیں, گرمی میں استنجا کیسے کرتے ہیں, وہ باغ فدق کے تعلق سے حضرت گفتگو کر رہے ہیں. کیا جن کو یہ نہیں معلوم کہ زوال کا وقت دن میں بھی ہوتا ہے اور رات میں بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ گفتگو کر رہے ہیں. اور جن سے قسم خدا کی اگر سورہ فاتحہ پڑھوا لی جائے تو ان کی 36 غلطیاں نکلیں گی. وہ آج بات کر رہے ہیں اہل بیت پر اور صحابہ پر. نہیں, تمہیں حق نہیں ہے, حق ہے ان علماء کا جو علم رکھتے ہیں, کم سے کم عوام کو سمجھانے کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن آپ طرح طرح کی باتیں نکال کر انگشت نمائی کرتے ہیں اہل بیت کی زندگی پر, صحابہ کی. جانے انجانے میں آپ بھی انہی روافظ کی طرح ہوتے چلے جاتے ہیں کہ جن کو آپ لوگ ہمیشہ سے جہنمی کہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ایک فرقہ مخصوص بتاتے ہیں, لیکن ذرا یہ بتائیے کہ کیا آپ نے جانے انجانے میں سیدہ کائنات اور مولائے کائنات اور حسنین کریمین کی شان میں گستاخی کر دی؟ جملہ یہ کہہ کر کہ صحابہ, بس کہنے میں سننے میں تو یہ بہت اچھا لگا کہ صحابہ در والے اور اہل بیت گھر والے, لیکن جب اصلیت جانیے, آپ اس کی ڈیپ میں جائیے تو آپ کو کیا پتا چلا؟ آپ کو یہ پتا چلا کہ صحابی ایک اہل بیت, صحابی ایک اہل بیت ہونے سے پہلے صحابی ہوتا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اور اگر چشتیت کا نام, میں تو سیدھا یہ کہتا ہوں, میں ایسوں کو نہیں مانتا, میں ایسوں کو نہیں مانتا, میں غریب نواز کو مانتا ہوں, میں غریب نواز کو مانتا ہوں, میں خواجہ نظام الدین اولیاء کو مانتا ہوں. میں وہاں پر کھڑے ہو کر یہ ویڈیو بنا کر اپنے آپ کو سو کالڈ مولائی کہنے والوں کو نہیں مانتا. میں وہ مانوں گا جو میرے غریب نواز نے اپنے ملفوظ میں لکھا ہوگا, میں وہ مانوں گا جو خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے ملفوظ میں لکھا ہوگا,
میں وہ مانوں گا جو برہانالدین غریب نے اپنے ملفوظ میں لکھا ہوگا. میں تم کو کیوں مانوں گا؟ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے غریب نواز نے ہمیشہ سے اہل بیت اور صحابہ کی محبت کا درس دیا. یہ جو آج کل کے سو کالڈ اپنے آپ کو پیر کہہ رہے ہیں اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ پروپیگنڈا ہے جو ہماری نوجوان نسلوں کے درمیان بھرا جا رہا ہے. اصلاح تو ان کی کوئی کرنے والا نہیں، کیونکہ اپنے آپ کو یہ سپیریئر مان رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مرکز عقیدت ہم ہیں. میں مانتا ہوں کہ میری مرکز عقیدت کا نام اجمیر شریف ہے، لیکن اگر مرکز اہل سنت پوچھا جائے گا تو مرکز اہل سنت میرا بریلی ہے. سبحان اللہ. آؤ آ کر بیٹھ کر بات کرو. الحمدللہ 3 مرتبہ ابھی تک سامنے آئے ہو اور تینوں مرتبہ زیر ہو کر گئے ہو. تینوں مرتبہ زیر ہو کر گئے ہو. ابھی 13 کو پھر سے آنا ہے تمہیں سامنے. کیا بات ہے. ابھی 13 کو پھر سے آنا ہے. جو دعویٰ کرتے تھے، جو دعویٰ کر رہے ہیں اپنے علم کا، انشاءاللہ ان کے علم کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ لوگ کس طرح سے اور کیا کیا بیان کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، ان چکروں میں مت پڑیے کہ وہ صحابہ کے تعلق سے کیا بولتے ہیں، وہ اہل بیت کے تعلق سے کیا بولتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ میرے رسول نے کیا کہا. میرے رسول نے یہ کہا اصحابک النجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جس کی اطاعت کرو گے، اقتداء کرو گے، تم ہدایت پاؤ گے. اب عزیزان گرامی یہ دیکھیے کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. جب ہمارا پرانا زمانہ تھا تو ہم یہ دیکھتے تھے نا کہ جب بحری جہاز جو ہوا کرتے تھے، ان کے پاس جب ریڈار نہیں ہوا کرتا تھا تو عزیزان گرامی وہ کیسے راستہ پاتے تھے؟ وہ راستہ انہی ستاروں کے ذریعے سے پاتے تھے. تو میرے رسول نے کہا اصحابک النجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اور دوسری طرف میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. تو یہ جو ناؤ ہے یہ میرے اہل بیت ہیں، اور یہ جو نجم ہے یہ صحابہ کرام ہیں. تو اب عزیزان گرامی، اگر آپ کو راستہ دریا پار کرنا ہے تو آپ ان ستاروں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی آپ ان بحری جہازوں کو چھوڑ سکتے ہیں. تو ہمارے اہل سنت و جماعت نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ اہل بیت اور صحابہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں، اور جو ان کو ایک دوسرے سے جدا کرے وہ اسلام سے جدا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول ناؤ ہے، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. تو ہم نہ ان ستاروں کو چھوڑیں گے اور نہ ہی ہم ان جہازوں کو چھوڑیں گے. اب بات کر لیتے ہیں اس چیز کی کہ بہت سے آتے ہیں آ کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم حضرت ابو بکر صدیق کو تو مانتے ہیں، ہم حضرت فاروق اعظم کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت مولائے کائنات کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے. یہ بھی بہت سے ایک طریقے کا فرقہ بنا ہوا ہے کہ جو یہ کہتا ہے ہم سب صحابہ کو تو مانیں گے لیکن حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانیں گے. عزیزان گرامی، میں ایک آسان آج تقریر میں نہیں کر رہا ہوں، اور میں صرف وہ چیزیں جو ہمارے بھائی کو بتانی تھیں اس کو میں آپ تمامی حضرات کے سامنے ڈیلیور کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ تقریر اب جب اس کا ری ایکشن ہوگا انشاءاللہ اگلی بار تقریر ہوگی. کیا بات. آج میں موضوع دے کر جا رہا ہوں کہ میرے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، میرے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا حسن، آپ یہ بھی غور کریے، یہ لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن کیا لبیک یا حسن کے نعرے لگائے انہوں نے کبھی بھی؟ کیا حسن اور حسین الگ الگ ہیں؟ نہیں، دونوں سید شباب اہل جنت ہیں.
دونوں اطرت رسول ہیں, دونوں کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ میری جان سے زیادہ مجھے عزیز ہیں, دونوں کے لیے کہا گیا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. دونوں کے اوپر ظلم بہت ہوئے, ایک اپنے گھر پر شہید ہوا اور دوسرا کربلا کے میدان میں شہید ہوا. اب کیا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ لیکن یہ بتائیے لبیک یا حسین ہی کیوں نعرے لگتے ہیں؟ اور لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت وہ ہیں جو لبیک یا حسن و حسین کہتے ہیں. ہم حسن اور حسین دونوں کے غلام ہیں اور دونوں کی گفتگو کرتے ہیں. غور کیجئے اس چیز کی طرف. یہ لبیک آپ ان کے جھنڈوں کو دیکھیے, ان کے پمفلیٹ کو دیکھیے, ان کی کسی بھی چیز کو دیکھیں گے آپ حسین دیکھیں گے, حسن نہیں دیکھیں گے. حسن کو اگر ان کو بتانا پڑے گا تو یہ بتانا پڑے گا کہ میرے رسول نے یہ بھی بتایا کہ یہ میرا بیٹا جو کہ سید ہے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں صلح کروائے گا, مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں صلح کروائے گا. اب کل کا چلغوزہ یوٹیوب میں, فیس بک پر, انسٹاگرام پر یہ کہتا ہے کہ اب عمار, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حدیث نمبر 28-12. ایک آتنکوادی ملک پاکستان کا ایک پلمبر ہے جس کا نام ہے مرزا پلمبر, اس آتنکوادی ملک کا, اور یہاں پر اپنی جڑیں پھیلا رہا ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا کا کہ الحمدللہ انہوں نے کم سے کم اسی بہانے ان پڑوسی آتنکوادیوں کے یوٹیوب چینل بلاک کیے. سبحان اللہ. میں شکر ادا کرتا ہوں اپنی گورنمنٹ آف انڈیا کا کہ کم سے کم اسی بہانے ان آتنکوادیوں کے انہوں نے چینل بلاک کیے. کم سے کم اب تو یہ لوگ رافضیت اور وہاں کا پروپیگنڈا یہاں پہ نہیں پھیلائیں گے. اور جتنے پھیلاتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں, آپ ان کی, میں پرشاسن سے یہ کہنا چاہتا ہوں جا کر چیک کریے گا آپ لوگ, یہ جتنے بھی ایسی بات کرتے ہوئے نظر آ جائیں آپ ان کی یوٹیوب ہسٹری دیکھیے گا, وہ کس کو سرچ کرتے ہیں, وہ کس کو سرچ کرتے ہیں. ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندوستان کی بولی بولنی پڑے گی, ہندوستان میں رہنا ہے تو غریب نواز کی بولی بولنی پڑے گی, سبحان اللہ. ہندوستان میں رہنا ہے تو غریب نواز کے اس امام کی بولی. جس کا نام امام احمد رضا, اس کی ماننی پڑے گی. ہم ان پڑوسی پاکستانیوں اور آتنکوادیوں کی بھی مانتے ہیں اور ان کو یہ فالو کر کر آپ جتنی کمپلینیں کر رہے ہیں سب کی سب کہاں پہ آئیں کہ آپ یہ نہیں جانتے you are a student and I am a principal. کیا بات ہے. نہیں, یہ پروپیگنڈا نہیں چلے گا اہل سنت کے ساتھ کہ تم وہاں کی فکر یہاں پر نہیں لا سکتے ہو. یہاں پر سکہ ہندوستان کا چلے گا اور میرے خواجہ مہاراجہ کا چلے گا. کیا بات ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. حضرت, میرے پیارے دوستوں اور خاص کر علماء کرام یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ تو بخوبی جانتے ہوں گے نا میرے بارے میں کون ہوں. میرا نام ہے حسنین. عزیزان گرامی, یہاں پر فکر جو چلے گی وہ اکھنڈ بھارت کی چلے گی. یہاں پر جو فکر چلے گی وہ ایک ہندوستان کی چلے گی, ایک بھارت ورش کی چلے گی. عزیزان گرامی, فکر کسی دوسرے ملک کی ہندوستان میں نہ چلی تھی, نہ چلی ہے, نہ کبھی قیامت تک چلے گی. تو یہاں پر یہ جو آج کل پروپیگنڈا ایک پڑوسی ملک کا پھیلا رہا ہے, پلمبر, دور رہے میرے نوجوان اس سے.
क्योंकि ये तुम्हारे ईमान अकीदा दोनों को खराब करेंगे। इनसे अपना कोई लेना देना नहीं है। वो नौजवान नस्ल जो सुनकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको इससे परहेज करना चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूं, फिर से कहता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि जिन्होंने उस आतंकवादी मुल्क के उस यूट्यूबर का चैनल को ब्लॉक किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं दिल से कि कम से कम ये काम बहुत अच्छा हुआ कि इस प्लम्बर का यूट्यूब अकाउंट ब्लॉक हुआ और बंद हुआ, और मेरी नौजवान नस्ल महफूज हुई। इससे बिल्कुल दूर रहिए, इसके फेसबुक अकाउंट से दूर रहिए, इसके यूट्यूब अकाउंट से दूर रहिए, इसके इंस्टाग्राम अकाउंट से दूर रहिए, क्योंकि आप लोग दूर रहेंगे तो ही अपनी नस्लों की हिफाजत कर पाएंगे। इनका प्रोपेगेंडा अपने दिमाग में नहीं चढ़ने देना है। हम हिंदुस्तान के बाशिंदे, हिंदुस्तान के थे, हैं और इंशाअल्लाह ता कयामत रहेंगे। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये इस हिंदुस्तान के हम वासी हैं। अब दूसरी तरफ अजीजाने गिरामी रुख करते हैं कि अब देखिए कि इन्होंने लब्बैक या हुसैन के नारे तो लगाए, लेकिन लब्बैक या हसन के नारे नहीं लगाए। लब्बैक या हसन के नारे अगर ये लगाएंगे तो इनको ये बताना पड़ेगा कि हसन वो है कि जिसने अमीर मुआविया के साथ सुलह की और उनके लिए रसूल अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि वो मुसलमान हैं। अब इधर ये जो प्रोपेगेंडा ये पड़ोसी मुल्क चलाता है, पड़ोसी मुल्क ये जो चलाता है, हदीस नंबर 28-12 का ये जो कहते हैं कि एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, अजीजाने गिरामी मैं कयामत तक के लिए चैलेंज कर रहा हूं, 28-12 का मिज़दाक हजरत अमीर मुआविया को अगर कोई दिखा दे तो जिंदगी भर उसकी गुलामी मैं करूंगा। अगर बागी गिरोह दिखा दे कोई, पूरी किताब अहले सुन्नत व जमात की, कि इस हदीस का मिज़दाक हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। हिंदुस्तान चलेगा हमारे हिंदुस्तान के उलमा के एतबार से। ये है हिंदुस्तान, तो हम वहां के प्रोपेगेंडा यहाँ पे चलने नहीं देंगे। और कोई चलाए तो उनको सर्च करिए बाकायदा तौर पर। ये मैं आप तमामी हजरात को बताना चाहता हूं। अब गौर कीजिए इस चीज की तरफ, अब गौर कीजिए इस चीज की तरफ कि इस्लाम शांति का मजहब है। इस्लाम ने शांति बनाई है, इस्लाम ने शांति को बढ़ावा दिया है। गरीब नवाज ने अजमेर की धरती से लव टू ऑल, हेट एंड मालिस फॉर नन, यानी मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्ट का सबसे बड़ा अगर कोई अलमबरदार है तो वो मसलके आला हजरत के पासबान हैं कि हम मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से, इसका मिज़दाक अगर कोई है तो वो अहले सुन्नत व जमात की मसलके आला हजरत ये जमात है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो अजीजाने गिरामी, बगल के प्रोपेगेंडे यहां नहीं चलेंगे। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। बहुत चलाते हो ना तुम लोग, नहीं, ये वहां के प्रोपेगेंडा यहां पे नहीं चलेंगे। कभी अहले बैत के नाम पर, कभी सहाबा के नाम पर, कभी औलिया अल्लाह के नाम पर, नहीं, ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मसलके आला हजरत के पास एक एक दलाइल आप तमामी हजरात के सामने ऐसी हैं कि आपको हर तरह से तशफ़ी दी जाएगी। आप आकर कम से कम उलमाए अहले सुन्नत से सवाल तो कीजिए। ये उलमाए अहले सुन्नत आपके तमाम शुबहों के इजाले करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप कहां जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? आप जा रहे हैं यूट्यूब के पास, आप जा रहे हैं इंस्टाग्राम के पास, आप जा रहे हैं फेसबुक के पास। आप इन उलमा के पास आइए, इन उलमा से पूछिए कि अजीज मेरे उलमा हमें ये बताइए कि इस्लाम असल में ये है जो फेसबुक में बताया जा रहा है, ये है या आपकी किताबों में लिखा हुआ है। तब ये अजीजान गिरामी आपको बताएंगे कि इस्लाम वो नहीं है जो आप देख रहे हो, बल्कि इस्लाम ये है जो आपकी किताबों में लिखा है। तो अजीजान गिरामी, आप तमामी हजरात से सिर्फ आखिरी बात ये करनी थी कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो,
زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت عزیزان گرامی راہ نجات ہے، یہی مسلک حق ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت عزیزان گرامی ہم لوگوں نے آج لگ بھگ 3 جگہ ان لوگوں کا منہ کالا کر کر لوگوں کو بھگایا ہے۔ اب انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ان کو ہم لوگ اس فکروں کو، ان گندی فکروں کو ہم لوگ ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ دن دور نہیں کہ ہم جب ان برا سوچنے والوں کو ختم کر دیں گے، ہم ان مسلک اعلیٰ حضرت کو، غلط بولنے والوں کو، ان کی فکروں کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ ابھی تو آپ نے 1-2 کو دیکھا ہوگا جو حضرات شیخین کی کم سے کم تعریف تو کر رہے ہیں، ابھی تو آپ نے 1-2 کو دیکھا ہوگا، انشاءاللہ ابھی بڑی بڑی جماعتیں ہیں جو آ کر صدیق اکبر کی صداقت کی بھی گواہی دیں گی، ابو بکر صدیق کی صداقت کی بھی گواہی دیں گی، فاروق اعظم کی عدالت کی بھی گواہی دیں گی، عثمان غنی کی سخاوت کی بھی گواہی دیں گی، حیدر کرار کی شجاعت کی بھی گواہی دیں گی، اور میرے معاویہ کی عظمت کی بھی گواہی دیں گی۔ کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری، ان کا بیان ہے کوئی داستان نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔